अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वीएन के साथ मैं हूँ स्माइरा नज़ीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर मिनॉरिटी एमसीआई इस्लामाबाद शारून मसीह शारूनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आज पीडीएम जो है कोयटा में अपना तीसरा पावर शो करने जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट इसको हम पावर शो नहीं कहेंगे, इसको तो हम ये बताएंगे कि पीडीएम जब वो खान साहब को बताना ये चाह रही है कि व्हाट आर द रियलिटीज़, जिन ख्वाब खरगोश में इस वक्त तो हुकूमती अरकान या हमारी हुकूमत बैठी हुई है उसमें से जाग जाना चाहिए, क्योंकि जो असल मसाइल हैं आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे वही डिस्कस होते हैं। कोई इसमें बंदा पीडीएम के जलसों में कोई सब लोग अवाम की बात करते हैं कि जी अवाम महंगाई से मर रही है, आप देखें आपकी आटा चीनी और घी की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और ये वो वक़्त था कि जब बिजली की एक स्पेसिफिक स्टेज पे ऐसे तो खान साहब जो थे वो कंटेनर पे खड़े होके तो बिल जलाया करते थे। तो अभी उस बिल जलाने वाली सिचुएशन से शायद हम इस पीटीआई की हुकूमत में डबल पे चले गए हैं। और उस वक़्त इनका कहना ये होता था कि जी बिल ही ना जमा कराएं, एक आप लोग एक तहरीक चलाएं महंगाई के ख़िलाफ़, डॉलर इस इधर चला गया। और वो बड़ी अच्छी एक खान साहब की स्टेटमेंट होती थी कि जब डॉलर ऊपर जाता है या पेट्रोल महंगा होता है तो जो ऊपर के पैसे हैं वो वज़ीर आज़म की जेब में जाते हैं। अभी हमारा भी सवाल यही है कि जो पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं, जो महंगाई इतनी हो गई है, तो अब ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? अगर हम उनकी उस वक्त वाली बात को सच्चा मान लिया जाए तो इसका मतलब यही है कि ये सारे पैसे खान साहब की जेब में जा रहे हैं। तो सिचुएशन जो है वो इनफैक्ट एक आम आदमी के लिए इतनी मुश्किल हो गई है कि वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए भी 100 दफ़ा सोचता है। जो बच्चा जैसे पिछले दिनों बदीन में एक वाक़या हुआ कि एक बच्चे ने फ़ीस ना होने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली और उसके बाद उसके बाप ने भी ख़ुदकुशी कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और हमें इस पर सोचना चाहिए। और ये वो चीज़ थी जो मीडिया में थोड़ी बहुत आ गई। इस तरह के न जाने कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे ऐसे करते हैं जी। और हमारे जो हुकूमती अरकान हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। शेख रशीद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में आगे मजीद इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो शरीक नहीं हो रहे, तो ये क्या सिलसिला चल रहा है? शेख रशीद साहब हमारे बहुत ही कुछ सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। उनकी बातें कभी कभी अच्छी लगती हैं, ख्वाब खरगोश में वो कई दफ़ा होते हैं। तो अब देखें, अगर आप दूसरी तरफ देखें कि बिलावल भुट्टो साहब अगर पीपी वाले लोग जो हैं वो अगर कराची वाले जलसे में शिरकत नहीं कर रहे तो उनकी मसरूफियात देखें कि वो हैं किधर। इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाला है, एवरीवन इज़ बिज़ी देयर। तो बिलावल भुट्टो साहब का भी मेरा ख्याल वहाँ पे कोई 18 दिन का स्केजुअल है जिसमें उन्होंने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी होपफुल है कि वहाँ से वो अच्छी सीटें निकालेंगे। तो इसके लिए एक बड़े लीडर का वहाँ पे होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे नहीं होगी। बिलावल भुट्टो साहब रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पीडीएम के साथ कुछ दिन के बाद इनका राहें जुदा हो जाएंगी। अगर एक प्लान किया गया है और सारे पार्टीज़ ने मिल के किया तो डेफिनेटली वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मरीम नवाज चीफ साहिबा का कहना था कि आने वाले जनवरी में खान साहब की आखिरी हुकूमत होगी, उनकी अभी से हवाइयाँ उड़ी हैं। तो उन्होंने ये कौन सी जनवरी की बात की है? इन्होंने जनवरी 2021 की है। और जहाँ तक ये बात करनी है कि खान साहब की अभी तक हवाइयाँ उड़ी गई, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र आता है। देखें, आपके एक अपोजिशन लीडर होने में और एक सिर्फ पार्टी का चेयरमैन होने में और एक वज़ीर आज़म होने में फ़र्क है। खान साहब के साथ इशू ये है कि खान साहब अभी भी किसी भी फोरम पे खड़े हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि मैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और मैं बाकी की जमातों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा हूँ। हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने हमें बाद में फ़ोन करके कहा कि यार आपके पीएम साहब की आज तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, और उन्होंने तो मुंह पे हाथ फेर फेर के कहा। और हमें यकीन जानिए कि मतलब हम तो चलें पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग हमसे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी जो एक न्यूट्रल आदमी है उसको भी ये देख के बड़े शर्म आई होगी कि हमारे पीएम साहब जो हैं वो किस टोन में बात कर रहे हैं और किस फोरम पे बात कर रहे हैं। आप एक अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी पार्टी के टाइगर्स को आप लॉन्च कर रहे हैं बीइंग अ पीएम, और उसके बाद आप वहाँ पे खड़े होके एक टाइगर फोर्स की
پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اور جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں جی. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ابھی تو باہر ہیں, اور اگر وہ جب وہ آئیں گے اور انہوں نے کوئی 2 جلسے بھی کر دیے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. شبلی فراز صاحب نے کہا کہ 15 جنوری تک نواز شریف صاحب کو ہم واپس لا کے جیل میں ڈالیں گے, تو کیا ایسا ہوگا؟ اور دوسری طرف الیکشن کی آواز آ رہی ہے, 2 سچویشن ایک جگہ پہ ہو رہی ہیں, تو کیا اس میں پاکستان کے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے کہ وہاں سے ان کو واپس لایا جائے گا اور ان کو جیل بھی ڈالی جائے گی؟ جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ واپس آنے کو خود بھی تیار ہے, لیکن سچویشن ایسی کریٹ ہو چکی ہے ان کی ہیلتھ ایشوز کو لے کے کہ ڈاکٹرز آر ناٹ الائنگ ہم ٹو ٹریول بیک. ادروائز ہی از دا مین کہ جو مشرف دور میں بھی واپس آئے تھے, اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو وہ لینڈ کر چکے تھے تو ان کا جہاز کو واپس اڑا دیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. اور جہاں تک شبلی فراز صاحب کی بات ہے کہ ان کو جیل میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, تو فراز صاحب کو شبلی فراز صاحب کو میرا خاص طور پہ ایک مشورہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہوا ہے, تو آپ اس نام کی عزت رکھیں. تو بہتر ہے کہ آپ لکھائی پڑھائی کی طرف چلیں, کیونکہ پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی مجھ سے کہیں زیادہ ہے, لیکن پھر بھی پولیٹیکل ایکسپوجر ہونا اور عمر میں بڑا ہونا 2 الگ چیزیں ہیں. تو شبلی فراز صاحب کو چاہیے کہ والد صاحب کا جو ان کے پاس اثاثہ ہے اس کی حفاظت کریں اور چلتے رہیں, ان کی غزلیں شزلیں پڑھا کریں. ویسے بھی تو وہ ٹویٹ میں ان کی غزل ہی ریفر کرتے ہیں, اپنا تو ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. جیسے خان صاحب نے اپوزیشن کو منہ پہ ہاتھ پھیر کے للکارا, اگر اسی طرح یہ بھارت کو للکارتے کشمیر کو آزاد کروانے میں, کشمیر سے کرفیو ختم کرنے میں, تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ ابھی خان صاحب نے اپنی اپوزیشن کو منہ پہ ہاتھ پہ للکار دیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا ہے جی؟ کچھ اپوزیشن کو اثر پڑا ہے خان صاحب کے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے؟ بلکہ اب تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی نقل اتارنا شروع ہو گیا, ایک میمز بننا شروع ہو گئی ہیں اس چیز پہ, اور یہ بہت انسلٹنگ ہے بیسیکلی ہمارے لیے کہ ہمارے مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ پرسنلی دیر از نتھنگ. ایکچولی رائٹ نو ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے باہر کے لوگ اس طرح کے کامنٹس کریں کہ ہم کیسا بندہ ہے اور آپ لوگوں نے کیسا بندہ رکھ لیا جناب, کس کو سلیکٹ کر لیا, تو وہ یہ کوئی ٹھیک نہیں رہتا. تو خان صاحب نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کشمیر جو ہے وہ آپ کا اس وقت 2 ٹکڑے نہ ہو چکا ہوتا جی. بھارت نے آپ کو ہلنے نہیں دیا اس پہ, اور یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. ہماری فارن پالیسیز جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کے ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں. ہم بلیک لسٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں, اور ہم حکومتی ارکان جو ہیں, حکومتی ترجمان جو ہیں, وہ اس کو اس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی 1000 کوششوں کے باوجود ہم بلیک لسٹ ہونے سے بچ گئے. اور اگلی بات کیا ہے کہ ہم بلیک لسٹ ہونے سے بچ گئے لیکن ہم گرے لسٹ میں ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گئے اور ہماری فارن کرنسیز ساری چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم نے اس میں سے گرے لسٹ میں سے نکلنا ہے, تو اب ہم نہیں نکل پائے. اس کی سچویشن وجہ یہ ہے کہ حکومت پہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے. آپ کا جو رنگ روڈ پروجیکٹ ہے, لئی ایکسپریس وے ہے, اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے بڑے انویسٹرز نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. ایون چائنا نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے, فنڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اب ہماری جو حکومت ہے وہ اتنی ڈاواں ڈول ہے, آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. اس کی جو بڑی مثال ہے وہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایمنسٹی اسکیم جب لانچ کی گئی ہے تو پچھلی حکومتوں میں جتنی ایمنسٹی اسکیم لانچ کی گئی ہیں آپ اس کا ریونیو دیکھیں کہ اس میں کتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے, اور جو اس میں ہوا ہے, جو پی ٹی آئی نے ایک ایمنسٹی اسکیم دی ہے ایون کنسٹرکشن کے شعبے کو, اس میں دیکھیں. کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جب ہم سب لوگ شو کر دیں تو یہ پھر ہمیں پکڑ لے کہ ہاں بھائی پھر تمہارے پاس کہاں سے آ گیا. تو اس لیے ایک بے اعتبار لیڈر پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. اگر آپ کے اس میں ملک کے انویسٹرز نہیں کر رہے تو بڑے پروجیکٹس پہ انٹرنیشنل انویسٹرز تو بالکل نہیں آتے. آپ کا وہ چلا گیا
جو لئی ایکسپریس وے منصوبہ تھا وہ ڈیلے ہو گیا. رنگ روڈ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ ایک بڑا فارن انویسٹر جو چائنیز کمپنی تھی اس نے کہا کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو دیکھیں سیدھا انکار تو اس نے نہیں کرنا نا. اس نے یہ تو نہیں کہنا ہے ہمیں آپ کے پی ایم پہ اعتبار نہیں ہے. 100 چیزیں ہوتی ہیں جو گھما کے بتائی جاتی ہیں کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ابھی آپ نے بات کی گرے لسٹ کی. گرے لسٹ میں 27 نکات تھے, 21 پورے کیے گئے اور 6 باقی ہیں. کیا یہ حکومت وہ 6 نکات پورے کر کے وائٹ لسٹ میں آ پائے گی؟ حکومت کی تو بات نہ کریں جی آپ کہ حکومت کیا کرے گی. جن لوگوں نے 21 پورے کیے ہیں اگر انہوں نے کرنے ہوئے تو اگلے 6 بھی کر لیں گے. نیکسٹ. گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو وہاں کی سچویشن کیا ہے اور وہاں پہ کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ کون سی پارٹی جو ہے بھاری پلڑے سے جیتے گی؟ اس وقت تو جو حکومتی پارٹی کی سچویشن ہے وہ تو بہت کمزور ہے جی. اس طرح آپ اگر فیئر الیکشنز کرواتے ہیں تو حکومتی ارکان تو اس وقت بلدیاتی الیکشن نہیں جیت سکتے, جو سچویشن اس وقت ملک میں کریٹ ہو چکی ہے. بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن فیئر الیکشنز. لیکن سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کشمیر کا الیکشن ہو, گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہوتا وہی ہے جو جنرل الیکشن میں ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیتے یا نہیں کر پاتے تو امید تو یہی ہے کہ یہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گا. بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن فیئر الیکشنز. یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے جا رہے ہیں آج کوئٹہ میں ہو رہا ہے, اس کے بعد ان کے کہاں کہاں جلسے ہوں گے؟ ایک لمبا اسکیجول ہے جی. تقریباً کوئی 18 کے قریب پلانز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. ابھی بلوچستان میں ہیں, اس کے بعد سندھ میں ہیں, پھر پنجاب میں خاص طور پہ بڑے پاور شوز ہیں ہمارے. تو ہوپ فلی خان صاحب کو بہت ٹف ٹائم ملنے والا ہے. ایک فرینڈلی اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں اور یہ مجبوری ہو گئی ہے غریب آدمی کو دیکھ کے. شیخ رشید صاحب ہر انٹرویو میں اپنے میں کہا کرتے تھے کہ مر گیا غریب, رل گیا غریب. اب آئی ڈونٹ نو کہ شیخ صاحب کو کیا ہو گیا, کدھر سو گئے ہیں جا کے. ابھی اٹھ کے دیکھیں کہ غریب کی کیا حالت ہو گئی ہے. آپ کی جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اس میں کرونا کو کیسے اس کے ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ وہاں پہ نہ ہی کوئی ہم نے دیکھا کہ ماسک ہے, نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ کرونا کو دعوت دینا نہیں ہے؟ انفیکٹ کرونا کی جو سچویشن ہے وہ تو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم اس چیز پہ بیٹھے رہے کہ اگر ہم نے کرونا کو دعوت دے دی تو پھر ہمارا جو مقصد ہے بیسیکلی کہ اس حکومت کو یہ چیز بتانے کا کہ یو پیپل آر آن دا رانگ وے, تو وہ فوت ہو جائے گا. ایس او پیز پہ عمل کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے آپ کے سامنے, آپ لوگ زیادہ کوریج کرتے ہیں کہ اس میں ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سینیٹائزر بھی کریں لوگوں کو, پھر ان کو ماسک بھی پرووائڈ کریں. لیکن جب ایک بڑی گیدرنگ ایک بڑے لیڈر کے ساتھ ان ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو احتیاط ہر بندہ اپنے طور پہ تو کر رہا ہے, تو اس میں بار بار اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اب ایک بڑے مقصد کے لیے اگر چھوٹی موٹی چیز اگر نگلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ میرا خیال ہمیں برداشت کرنا چاہیے. کرونا نے ہماری معیشت کو کس حد تک تباہ کی ہے؟ کرونا نے جی ہماری کیا پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم پاکستان میں تو ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا کہ کسی کا کام نہ کرنے کا. تو ابھی تک بھی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اسٹریم لائن ہو گئی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی اگر کسی نے کسی کا کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے یار وہ کرونا کی وجہ سے تمہارا کام نہیں ہو رہا. تو باقی اوورآل اگر ہم دیکھیں تو معیشت تو اتنے برے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے ہماری خاص طور پہ, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈبل اٹیک ہوا نا. پوری دنیا میں صرف کرونا کا اٹیک ہوا, ہمارے یہاں پہ ساتھ پی ٹی آئی کا اٹیک بھی ہو گیا. تو اس لیے ہم کوئی بہت ہی بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں. یہ جو خبریں چلتی ہیں کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے تھا, فلاں ملک کا جی اسٹیٹ منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے تھا کرونا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, فلاں ملک کا نے جی ہماری مثال دے دی ہے. وہ صرف باتیں ہوتی ہیں جی. اب دیکھیں آپ کا فن لینڈ ہے وہ کرونا فری کنٹری قرار دے دیا گیا. اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہمیں پھر جا کے فن لینڈ سے سیکھنا چاہیے, نیوزی لینڈ سے سیکھنا چائنا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چائنا بھی 0 پہ آ گیا.
اس میں اس کی بات نہیں آ رہی. لیکن ہماری اگر دیکھیں تو کل ہمارا 800 کیس رپورٹ ہوا ہے. ایکچولی ایک بات آئی تھی کہ میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کرنی چاہیے, تو میڈیا مثبت رپورٹنگ کے چکر میں کرونا کو بالکل ہی بھول گیا. بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی اس کی سیکنڈ لیئر آنے والی ہے. تو ابھی جب پھر سر اٹھا رہا ہے, بلکہ اٹھا چکا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھ رہے تھے خبروں میں بھی کہ ایک لاہور کی ایک پرنسپل صاحب ہیں, ان کی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. پھر ایک دو اور بڑی میجر پرسنالٹیز تھیں, وہ چلی گئیں ڈیو ٹو کووڈ. تو چھوٹی چھوٹی خبریں تو ابھی آ ہی نہیں رہیں. تو کووڈ نے ایفیکٹ اتنا برا ڈالا کہ ہمیں, میرا خیال اس سے سنبھلنے میں شاید اگلے کوئی ایٹ لیسٹ اگر تو یہی حکومت آ جاتی ہے تو شاید 30 سال لگ جائیں, اور اگر اچھے لوگ آ جائیں جس کے لیے ہم بڑے ہوپ فل ہیں, تو وی ول ٹرائی کہ اس کو ہم ایز سون ایز پاسبل ریکور کر لیں. کیا کووڈ کی وجہ سے دوبارہ سے اسکولز, یونیورسٹی, مارکیٹ سب کچھ بند کر دیا جائے گا؟ ہمیں نا کچھ سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم نے واقعی کووڈ کو کنٹرول کرنا ہے تو وی نیڈ اٹ, کیونکہ ابھی بھی اسکول پارشلی بند ہیں, اسکیجول ابھی بھی سارے ڈسٹرب ہیں. اسکول میں ایک دن اسکول آن ہے, دوسرے دن اسکول آف ہے, بلکہ کئی اسکول تو دوبارہ آف بھی ہو گئے. تو ابھی میرا تو خیال ہے کہ اس کو ایک دفعہ ہمیں جڑ سے نکال لینا چاہیے. کہ اس کو پہلے بھی دیکھیں ہم نے میجر لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں ہمیں خود جو خاص طور پہ جو عام لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو مینجمنٹ تو ہمیں یہی بتا سکتی ہے کہ یہ کام کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کووڈ اسی طرح پھیلتا رہے گا. اگر اس کو واقعی میں چھوڑنا ہے تو پھر نکالنا ہے اپنی جڑوں سے, تو وی نیڈ ٹو ٹیک سم میجر اسٹیپس.